अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ऑडियो लीक का मामला अभी थमा नहीं है, बल्कि यूँ लग रहा है कि ये मामला शायद अभी ज़्यादा बड़ा बनता चला जाएगा। जी, हम बात कर रहे हैं साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक की, जिसके हवाले से ज़ाहिर है कि PMLN का अपना स्टांस है, हुकूमती वज़रा का अपना स्टांस है, और ज़ाहिर है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। अगरचे इस हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स ने तहक़ीक़ात ज़रूर की हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जनाब मुख्तलिफ अल्फाज जो उनकी ऑडियो लीक में थे वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बोले ज़रूर हैं और शायद उन्हें कनेक्ट करके किसी डिवाइस पर एक ही दफ़ा में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद वहाँ से उसका फोरेंसिक करवाया गया, जो कि एक डिवाइस पे चूँकि किया गया तो इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें एडिटेड नहीं है, जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक है। बहरहाल जो भी इसकी बारीकियां हैं उसमें जाए बगैर सवाल अब ये है कि इस इम्पॉर्टेंट मामले का हल आखिर क्या होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि जनाब एक कमीशन बना दिया जाए और उस कमीशन के तहत इसकी इंक्वायरी हो, आखिर इसकी हकीकत क्या है, ये ऑडियो जाली है या नहीं, और इसके तहत क्या इसकी तहकीकात किस समत में होनी चाहिए। इस हवाले से अब बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि क्या वाकई ये मामला इस नौयत का है कि इसके लिए किसी तहकीकाती कमीशन को बनाया जाए, तरतीब दिया जाए। फिर ये कि आखिर वो कौन लोग होंगे जिन पर सबका एतमाद होगा और वो इसकी तहकीकात कराएंगे, और फिर ये भी कि उनकी फाइंडिंग्स जो भी आएंगी क्या उसको सब मिनोअन कबूल कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कमीशन बने हैं, या तो रिपोर्ट्स आती नहीं, आ जाएँ तो फिर उनकी फाइंडिंग्स पर भी हर कोई अपने अपने मतलब निकाल लेता है। तो आखिर फिर इस तरह की एक्सरसाइज का क्या मकसद होगा और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के सवालात मिल पाएंगे या नहीं, इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाते हुए, इमरान साहब, आपको लगता है कि ये मामला इस नौयत का है कि इसके लिए किसी कमीशन की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये मामला नहीं, ये तो एक मुअम्मा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी आप इंट्रो में कह रही थी कि जनाब कुछ चैनल्स ने इस पे तहकीकात भी की है और उन्होंने ये कहा कि जी वो तोड़ के बनाया, और उसमें उन्होंने कहा इसलिए वो फिर एक डिवाइस इस्तेमाल की। मुझे ये बताएं, ये मेरे या आपके करने का काम है या हमारा चैनल्स का करने का काम है? बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये एक मुहिम्मा बन चुका है कि बुनियादी तौर पर इस मामले में चैनल्स को या हमें तो उतनी तशवीश नहीं होनी चाहिए। सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तो करते हैं, सहाफ़ी करते हैं। सहाफ़ी जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद इस तरह की रिपोर्टिंग में पूरी दुनिया में उसकी तहकीकात करदा, फिर सहाफ़ियों ने तो एक ख़बर दे दी, रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद उसके ऑथेंटिसिटी उसकी, वो सच है झूठ है क्या है, क्योंकि हर खबर पे दो मौक़िफ़ आते हैं। एक बार पार्टी जिसके फ़ायदे में जाती है वो कहती है ठीक है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं ये गलत है। लिहाजा ये तो हुकूमत ने, और मैं समझता हूँ हुकूमत से बढ़ के खुद अदलिया जिस पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि उनकी अपनी साख दाव पे लग रही है कि वो इसकी तहकीकात कराएं। और जो दरख्वास्त दी गई है इस हवाले से, आप ये देखें उसमें मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया है। उसमें मौक़िफ़ यही इख्तियार किया गया है कि साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब से मंसूब इस ऑडियो टेप से तासुर मिलता है कि अदलिया बैरूनी क़ुव्वतों के दबाव में और अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि इस बात का तयन किया जाए कि ये ऑडियो जाली है या असली। मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि 3 फरीक हैं, तीनों में से कोई कुछ नहीं कर रहा, जिसको फ़ायदा वो भी नहीं कर रहा, जिसकी ऑडियो है उसकी तरफ से भी कुछ नहीं किया गया। और जो अब ये मामला है, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस पे कहा है कि जी जज भी साबिक अगर कोई हो तो उसकी मामले में तौहीन अदालत नहीं होती, वो एक आम आदमी की तरह उसे तस्वुर किया जाएगा और वो अपने हद तक इज़्ज़त का एक दावा करे। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस साहब की तरफ से अभी तक ऐसा भी नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमती सतह पे हों, अदालती सतह पे हों, कमीशन बने, तहकीकात ज़रूर हों, क्योंकि अदालत ने जो भी फैसला करना है उस बिना पे ये चीज़ें क्लियर होंगी तो पता चलेगा कि सच क्या और झूठ क्या। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है? वैसे तो हमारे यहाँ एक फैशन भी है कि कोई भी चीज़, कोई स्कैंडल, कोई चीज़ नहीं आती है तो हम सब तहकीकात का मुतालबा करते हैं और वो फिर कमीशन कोई बना दिया जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि इस मामले में भी किसी कमीशन की ज़रूरत है, और अगर हो तो वो किस टाइप का हो? कोई जुडिशल कमीशन हो, कैसा कमीशन हो? पहली बात तो ये है
کہ یہ جو ان کے خلاف ایکیوزیشن ہے، چارج ہے، یہ اس وقت ان کے خلاف لیا گیا جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے. تو اس کا مطلب اس وقت وہ ایک لحاظ سے کمانڈر ان چیف تھے ججز کے. تو جب ایک آدمی کا وہ عہدہ ہوتا ہے اور جب ہمیں پتہ ہے اس کا انفلوئنس ہے، تو ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ انفلوئنس کے ساتھ اس کا بائس بھی جو ہوتا ہے وہ بھی پھیل سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انفلوئنس کر سکتے تھے ججز کو، اور ان کے بائسز جو ہیں ججز میں پھیل سکتے تھے، ان کو if I may say so انفیکٹ کر سکتے تھے. میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ انالیسس اس ٹیپ کا بہت ہی ضروری ہے. انڈیپینڈنٹ انالیسس گورنمنٹ کا نہیں، مگر وہ لوگ جو بالکل بیونڈ اینی ڈاؤٹ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو کبھی ہر آدمی کبھی مانے گا ہی نہیں کہ یہ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ کیسے ہیں، وہ تو کبھی نہیں مانتے کچھ چیز. 10 دفعے کہہ دو پھر بھی نہیں، 3 دفعے بتا دو پھر بھی نہیں، 10 دفعے بتاؤ. اور اگر 10 دفعے بتانا پڑا اور جو ایسی انویسٹیگیشن کرنی پڑے تو کرے. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں یہ فیک ہے، مگر دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. جو میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ دا پوائنٹ. ساتھ ساتھ ایک چیز کے ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بھئی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہیں وہ کس سٹیچر کے ہیں، وہ کدھر ہیں. کیا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف ان سے انفلوئنس کیا جائے پیسوں کا اور یہ اور وہ؟ کیا وہ ایک کمرشل باڈی ہیں؟ تو اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا اگر ایک زبردست ٹیم جو ہو وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں اور پھر سچ پتہ کریں. اور ایک دفعہ جب وہ سچ آ جاتا ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، تو پھر جن لوگوں نے یہ، اگر یہ ٹیپ فیک ہے تو جن لوگوں نے یہ ٹیپ کو پھیلایا ہے، اس کا مطلب اپوزیشن، اس کا مطلب جنہوں نے ڈسیمنیٹ کیا ہے ٹیپ کو، مسز صفدر اور نون، ان کو عبرتناک سزا ملنا چاہیے. اس لیے کہ یہ بتاتا یہ ہے کہ وہ کوئی حد تک جائیں گے اپنا مقصد کو پورا کرنے کے لیے. تو سزا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ بھی بتائے گا کہ کچھ حد تک بھی وہ بھی جا سکتا ہے جب تک ان لوگوں کو سزا، ان کو سزا دینے کے لیے. تو میرے خیال میں بڑا انٹرسٹ انڈیپینڈنٹ جو آپ نے اس میں بات کی نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہلالی صاحب آپ نے یہ بڑا اچھا کہا کہ عبرتناک سزا ملنی چاہیے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے نزدیک یہ فیک ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی رائے. میری گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یا میری پریشانی سے زیادہ یہ عدلیہ کی پریشانی ہے، کیونکہ عدلیہ کے خود اپنے وقار کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی نہ صرف اس کا سراغ لگایا جائے، لیکن تھوڑا سا بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے موقف میں تھوڑا سا ٹویسٹ کروں گا. میں کہتا ہوں اگر یہ فیک ہو تو ان لوگوں کو، اور اگر یہ سچی ہو، یہ ٹھیک ہو، تو پھر جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو بھی عبرتناک سزا دی جائے، ان کو بھی ایک عبرت کا نشان بنایا جائے، ان کی بھی نشاندہی ہو سکے. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے، اور پھر اس میں کوئی مارجن نہ رکھا جائے، اس میں کوئی سیاسی مصلحت سے کام نہ لیا جائے، جو بھی اس میں ہو. اور میں یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے فرانسک ایکسپرٹ موجود نہیں ہیں جو یہ نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسی فرمز موجود ہیں. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس فرم سے یہ آڈٹ کروانے کا آلریڈی جو رپورٹر ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے، احمد نورانی صاحب، وہ بھی امریکہ میں ایک اچھی ریپیوٹڈ فرم ہے، اور ان کی طرف سے بہت سارے جو عدالتی فیصلے ان میں بھی ان کی رپورٹس پہ انہوں نے عمل کیا ہے اور عدالت میں پیش ہو چکی ہے ثبوت کے طور پہ. لیکن ہم ان پہ بھی نہیں رہتے. معاف کریے، آپ نے ویسے ایک ایکسپرٹ کی بات کی تو مجھے، میں ہلالی صاحب یہ صرف آخری فقرہ لے لیں، میں کہتا ہوں ہمیں پھر بھی ان پہ نہیں رہنا چاہیے کہ انہوں نے جو کروایا ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہم ان کو بھی شک کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ غلط ہے. خود حکومت اور عدلیہ
جس بھی کمپنی سے چاہیں, جس بھی فریق سے چاہیں, انڈیپینڈنٹلی اس کا آڈٹ کروائیں, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. الہی صاحب آپ بات کر لیں, پھر میں اگلا کویشچن کرتی ہوں آپ سے. جی میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا نام لے, اس لیے جس کا بھی نام آپ اس میں لیں گے وہ دو پرسپیکٹیوز ہیں اس بندے کا. نورانی, آئی ووڈ ناٹ ٹرسٹ نورانی, اس لیے کہ اس کے وائف پہ اٹیک ہوا ہے. یہ تو ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ تو بالکل پریڈکٹیبل ہے نا, یہ جو فلم کا پلاٹ ہوتا ہے نا بالکل ویسے ہے. اٹیک ہو گئی وائف پہ, اس لیے میاں نے کچھ کیا مگر کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس اٹیک کے بارے میں, بھائی کون تھا, کدھر تھا, کیسے تھا. ویسے ان کی اپنی ڈینائل آ رہی ہے کہ جن کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو اب یہ کیا ہے, اس کے پیچھے بھی کیا حقیقت, لیکن ان کا اپنا ٹویٹ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یس یو آر رائٹ, بڑا اچھا کیا تم نے سمینہ کہ یو ہیو ہائی لائٹڈ دس, بڑا اچھا کیا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ایسے لوگ اگر ہیں, اگر ہوں گے, عمران یعقوب کہتا ہے ایسے ایکسپرٹس ہیں جو آنسٹ فیئر ہیں, جو پیسے سے سوئے نہیں ہوں گے, اس لیے کہ یہ ایک زندگی اور پولیٹیکل ڈیتھ, اٹس اے لائف اینڈ ڈیتھ میٹر. لیکن میرا تو آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے ملک کا ماحول ہے نا, میں تو اس سے بڑی گھبراتی ہوں کہ اس میں تو جو کوئی آنیسٹ بندہ ہوتا بھی ہے نا, جو پہلے آنیسٹ ہوتا ہے, اگر وہ بیچارہ کسی ایسے کام میں پڑ جائے, مشکل کام میں, کہ جہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہے, تو اس بیچارے کی پھر جو ساری جمع پونجی ہوتی ہے نا, عزت جو زندگی بھر کی, وہ بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے. ہم نے بہت سارے کیسز میں ایسے دیکھا ہے. عمران صاحب میں اب نام نہیں لینا چاہتی, لیکن بہت سارے جو پہلے ایک دو کمیشنز ابھی ریسنٹلی بنے ہیں, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب کسی ایک جج کا نام لیا گیا تو پوری اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ اٹیک کرنے لگ گئی کہ یہ تو جج ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ تو اس وقت اس میں تھا, اس میں, مطلب جس کو بھی آپ یہاں پر نام بھی لیں گے نا کہ یہ کمیشن بنا دے یا یہ کرے گا, تو اس کو ہی کانٹروورشل کر دیا جاتا ہے. اب ایشو یہ ہے مینا, یہاں جو آپ نے بات کی ہے نا, اس پہ بھی میں آتا ہوں. پہلے آپ نے ایک نام لیا تھا احمد نورانی صاحب کا, میں خود ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن احمد نورانی نے اس بات کے حوالے سے جو ابھی لالی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کی بیوی امبرین فاطمہ پہ جو اٹیک ہوا ہے, تو احمد نورانی کا یہ موقف ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا اس بات کو میں ذرا کلیریفائی کر دوں. دوسری بات یہ کہ احمد نورانی جو ہے وہ ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے سچ کیا یا جھوٹ کیا. اب ان کی تو اپنی کریڈیبلٹی, سب سے پہلے تو احمد نورانی کی کریڈیبلٹی داؤ پہ ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جعلی ہے ٹیپ, تو سب سے پہلے تو وہ ثابت ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہاں ایک وتیرہ بن گیا. آپ نے جیسے بات کی, جسٹس صاحب جو کمیشن بنا تھا ان کے حوالے سے آیا, تو ان کا ایک ماضی تھا جس کے بنا پہ ان کے خلاف وہ. چلیے ایسے کیا لوگ ہیں یا نہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لا ایکسپرٹ حامد خان صاحب موجود ہیں, معروف قانون دان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ایسا کوئی کمیشن بن سکتا ہے, اس کی آئین اور قانون میں کیا گنجائش ہے, اور اس کا کیا رزلٹ سب مان لیں گے. حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حامد صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آڈیو لیک کا جو یہ معاملہ ہے, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی ہے کہ جناب اس پہ کمیشن بنا دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے, اور یہ بننا چاہیے کمیشن؟ کس ٹائپ کا کمیشن بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ممکن ہے. بہت سارے معاملات جو اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہاں پر عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے, اور یہاں پر عدلیہ پر جو ایک ریفلیکشن آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہے. تو ان حالات میں عدالت اس کا ہو سکتی ہے کہ کمیشن کسی جج پر مشتمل ہو, کمیشن بنایا جائے جو کہ اس جو آڈیو اس کے اوپر کچھ فیصلہ کر سکے, انکوائری کر سکے. تو بن سکتا ہے, کوئی ایسی انیوژل بات نہیں ہوگی. اور بننا چاہیے آپ کے خیال سے؟ جی بننا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت زیادہ جوڈیشری کے اوپر ریفلیکشن آ رہی ہے, جس کی وجہ سے جوڈیشری کنٹروورسی کا ایک شکار ہوئی ہے. اس کو ایک طرف کہیں سیٹل ہونا چاہیے. اچھا حامد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عدالت اگر کمیشن بن جاتا ہے, اور وہ کمیشن کو یہ اختیار تو حاصل ہوگا نا کہ وہ دنیا میں کسی بھی ریپیوٹڈ نمبر 1 کمپنی سے اس آڈیو کا فرانسک آڈٹ کروا لے, تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ آڈیو جعلی ہے یا فیک ہے یا ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.
اس کے بغیر تو کمیشن کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا. اچھا حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سلسلے میں کیا کوئی پریسیڈنٹ ایسا ہے کہ کسی آڈیو کے معاملے میں یا ویڈیو کے معاملے میں پہلے کبھی کمیشن بنا ہو اور اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ اس بات کو سچ ثابت, کیونکہ ابھی تک تو ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ ایسا قانون بھی نہیں ہے کہ کسی فوٹیج کو وہ ثبوت کے طور پر مان لیا جاتا ہو. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ثبوت کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے جب تک کہ اس کی اتھینٹسٹی کا کوئی کسی طریقے سے ڈٹرمن نہ کر رہے ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی نئی سچویشن ہے کیونکہ عام طور پہ اس قسم کے الزامات یا ہمارے سابقہ چیف جسٹس سے نہیں لگتے رہے, اور یہ پہلی نوعیت کا ایک ایسا کیس بن رہا ہے جس میں کہ بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں ہماری عدلیہ کے ان شخصیت کے خلاف جو کہ پاکستان میں بہت اہم حیثیت میں رہی ہیں, اور ان کے بہت سارے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں. تو پھر حامد خان صاحب اگر یہ چیز صحیح ثابت ہوتی ہے کمیشن کے تحت تو کیا ان کے جو فیصلے دیے جا چکے ہیں وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے؟ ہلال صاحب یہ وہ آنسر کر لیں, پھر میں آپ سے بھی کوشچن لے لیتی ہوں. جی, میں نہیں سمجھتا کہ ویڈیو سے ہر فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہوگا. اگر جو اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے یا جس کو ریلیٹ کیا جا سکے گا اسی پر یہ فیصلہ اثر انداز ہوگا, ورنہ یہ تو نہیں کہ اس کے یہ ہوئے سینکڑوں فیصلے جو ہیں وہ قلعدم ہو جائیں. ٹھیک, جی ہلالی صاحب آپ کوشچن کر لیجئے. اور اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک فورینزک ٹیسٹ کے بعد ایک لیبارٹری کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ ہم 70% ہمارے امکان یہ ہم شیور ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں سچ ہے, مگر 30 یا 40% تک اس کا یہ ہو سکتا ہے, ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, تو آپ بتائیں کہ کیا یہ کورٹ ایکسیپٹ کر لے گا؟ اور اگر 50-50 ہو یا 60-40 ہو, کس پرسنٹیج پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کنکلوسیولی کورٹ ڈٹرمن کرے گا کہ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے اور یہ واقع ہے؟ دیکھیے, مثال کے طور پر اس کا اگر اثر ہوتا ہے کسی کرمنل کیس کے اوپر کہ کوئی کرمنل کیس میں فیصلہ کیا گیا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے, بے شک 100% اس پر ثابت نہیں ہوئی, اس پر صرف 60% یا 50% بھی ہوئی ہے, تو اس سے فیصلے پر ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا. آپ کو پتا کنوکشن کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر قسم کے ڈاؤٹ سے باب ہو فیصلہ. اچھا حامد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ درخواست ابھی دائر ہوئی ہے, ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ عدالت اسے قابل سماعت بھی قرار دیتی ہے یا نہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ جس سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے جس فریق کی طرف سے یہ جمع کروائی گئی ہے درخواست, وہ خود بھی قانون کو سمجھتے ہیں, جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس درخواست میں اتنی جان بھی ہے کہ عدالت اسے قابل سماعت قرار دے گی یا اس کو فارغ کر دیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سامنے رکھیں کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ایک وکلا کی بہت اہم ادارہ ہے پاکستان میں, اس میں یہ بات لے کے آئے ہیں تو اس کو ڈیو امپورٹنس دینی چاہیے عدالت کو, اور اس کے تمام تر دلائل سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے حامد خان صاحب, میں چاہوں کہ اس پہ بھی آپ کی آئینی اور قانونی رائے جو ہے وہ شامل کریں. سپریم کورٹ میں جو حالیہ الیکشن ترامیم ہیں اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے, تو اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ کیا ایسی ترامیم جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کی ہیں اس کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے سکتی ہے, انٹرٹین کرے گی اس کو, کیونکہ لیجسلیشن تو بہرحال پارلیمنٹ کا کام ہے؟ دیکھیے, یہ جو معاملہ ہے یہ تو ایک لیجسلیشن ہوئی ہے پچھلے دنوں, اور خاص طور پہ یہ لیجسلیشن بذریعہ جوائنٹ سیشن کی گئی ہے, تو اس کو سپریم کورٹ تو ہمیشہ ایگزامن کر سکتی ہے کہ کوئی قانون آئین کے مطابق بنا ہے کہ نہیں. قانون بے شک قانونی طریقے سے بن جائے, آئینی طریقے سے بن جائے, لیکن اگر اس کا آئین کی کسی شک کے ساتھ تصادم ہو, اور اگر جو پارٹی جس نے اس کو چیلنج کیا ہے وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کی فلاں شکیں جو ہے خاص طور سے بنیادی حقوق سے اس کا
کوئی تصادم ہے تو اس صورت میں تو سپریم کورٹ کو کالعدم قرار دے سکتی ہے یا اس کے کسی حصے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ آلریڈی بھی اس پر جب بات ہوئی سپریم کورٹ میں تو الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت پہلے ہی سے کی گئی تھی کہ جی آپ اس کو شفاف بھی بنائیں اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جائے. تو یہ آلریڈی بھی سپریم کورٹ اس ٹائپ کا مقدمہ جو ہے وہ انٹرٹین کر چکی ہے، اسی کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ ایک نئی طریقے سے یہ ایک سماعت کی جا سکتی ہے اس پر الگ کیس بنا کر. قانون بنا ہے اس کے بارے میں ہی تو یہ چیلنج ہوا ہے کہ وہ اس میں غیر آئینی طریقے سے اس کو پاس کیا گیا ہے کہ جلدی میں یہ جو بھی اس میں مناسب ہوں گے. اس میں الیکشن کمیشن ایک اہم کردار ہوگا اس کا کہ وہ اس سلسلے میں کیا رپورٹ کرتا ہے کورٹ کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا حامد خان صاحب. آپ ہمارے ساتھ رہے. آئینی اور قانونی رائے حامد خان صاحب کی آپ نے جانی، جن کا یہ کہنا ہے کہ آڈیو لیک کے حوالے سے کمیشن بن سکتا ہے اور بننا بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ترامیم کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے ان کی رائے بھی آپ نے جانی. ابھی ایک ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ معاملات ہیں، ان پر ظاہر عمران صاحب اور ہلالی صاحب سے مزید ڈسکشن کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس پر تو سبھی کا اتفاق نظر آ رہا ہے کہ جناب تحقیقات ہونی چاہیے آڈیو لیک کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن اگر بن جاتا ہے اور ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کمیشن بنتا ہے جس پر سب کا اعتبار ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ سب جو فریق ہیں وہ اس کا فائنڈنگز جو ہیں اس کی جو بھی اس کے ریزلٹس آتے ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ بھی کریں. میں ذرا اس پر ہلالی صاحب کا ایک کامنٹ لے کے اس کے بعد تھوڑا آگے چلیں گے. جو الیکشن ترامیم ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو. ہلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائپ کا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی چیز پاکستان میں تحقیقات ہوئی ہیں اور اس کے بعد سب نے کہا ہو کہ بالکل صحیح تحقیقات ہوئی ہیں، ہم منوان قبول کرتے ہیں، جس کے بھی خلاف ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ تو اس چیز کو نہیں مانتا ہے، تو وہ تو پھر کانٹروورشل ہی رہتا ہے معاملہ. ہاں دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کنٹروورشل رہے گا اگر ٹیکنالوجی اب تک اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اٹ کین سے وتھ سرٹنٹی پکا بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں وہ یہ ہوا ہے، فیک ہے، تو میرے خیال میں ایک جج کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہاں لگتا ہے کہ کہتے ہیں یہ ہے رپورٹ پڑھ لیں. وہ کہیں گے جی زیادہ لگتا ہے کہ فیک ہے مگر ہم پکا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ. تو اگر ویسا کوئی رپورٹ دونوں طرف سے ایک دو سیکیورٹی کمپنیز سے نکلیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. تو آپ سے کہہ رہی ہیں، مگر اگر دونوں نے کہا پکا یہ ہے اور بلیک یا وائٹ ہو ایگزیکٹلی پکا ایگزیکٹلی. لیکن سمینا ایک بات ہلالی صاحب ایک اور بھی بات ہے یہاں بڑی اہم، آپ بار بار ذکر کر رہی تھی کہ یہاں پہ جو بھی ہوتے ہیں وہ فیصلے کمیشنز کے متنازع ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے کمیشن بنتے ہیں جن کی رپورٹس شائع نہیں کی جاتی، پبلک ہی نہیں کی جاتی. تو یہ دونوں طرح سے کانٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ عالمی سطح پہ جو مستند کمپنیز ہیں ان سے یہ کروا کے تو وہ پھر جو رپورٹ آئے اس پہ پھر یہ اس کی بنا پر فیصلہ کیا جائے. نہیں میرے خیال میں نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو بھائی یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہے. یہ ڈان لیکس نہیں ہے، یہ حمود الرحمان کمیشن کا رپورٹ نہیں ہے. یہ وہ بات ہے، یہ مائنورٹیز کمیشن کا رپورٹ ہے. اس کو لوگوں کو جاننا چاہیے، ان کو پتا ہونا چاہیے. یہ ایک فیکچول چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی پہ یہ امپیکٹ کرے گا. ہاں ہمارے ریپوٹیشن پہ ضرور کرے گا کچھ حد تک، مگر نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی ایسی چیز ان ڈینجر نہیں ہو رہی. اس لیے آنی چاہیے رپورٹ آپ کی. ٹھیک ہے، آپ کے آنی چاہیے. یہ تو بات نہیں، وہ مطلب وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے نا کہ اگر کچھ ایسی چیز ہو تو پھر رپورٹ بعض اوقات روک لی جاتی ہے، لیکن اس میں چونکہ ایسا کوئی سینسٹیو نہیں ہے معاملہ تو پھر رپورٹ آنی چاہیے. بہرحال ضرور آنی چاہیے اور عدلیہ کو بھی خود کو کلیئر کرنا چاہیے اس حوالے سے. چلیے جی الیکشن قوانین کی بات کر لیتے ہیں. عمران صاحب، حامد صاحب کو تو آپ نے سن لیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل سپریم کورٹ جائزہ لے سکتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم تو نہیں، اس کی اسپرٹ سے متصادم تو نہیں ہے. کیا فیوچر نظر آ رہا آپ کو اس کا؟ سمینا مجھے پہلے سے یہ توقع تھی، اور مجھے نہیں بہت سے لوگوں کو تھی. میں نے یہاں اسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ ترامیم چیلنج ہوں گی اور دیکھیں ہونے جا رہی ہیں. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے معاملہ کہ آپ ایک چیز نوٹ کریں ہلالی صاحب
کہ پارلیمنٹ میں جتنی جماعتیں تھیں جو اس پہ بہت بلند و بانگ دعوے کر رہی تھیں، ان کی طرف سے کسی بھی طرف سے یہ چیلنج نہیں کی گئی. تو یہ چیز کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ وہی میرا جو میں نے اس دن خبر دی تھی واقفہ نہال کی، کہ یہ اپوزیشن نے بھی مل کے ترامیم کروائی ہیں. یہ اتحادی ہوں، اپوزیشن ہو، یہ سارا اس لیے ہوا تھا، سب نے مل کے کیا تھا. اسی لیے کسی نے اس پہ چیلنج نہیں کیا، بلکہ ایک عام شہری جو ہیں سلیم اللہ نام کے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب عام آدمی نے چیلنج کر دیا تو پھر معاملہ تو عدالت میں آ گیا نا. اب اپوزیشن کو بھی یہ موقع ملے گا، وہ بھی جہاں کہیں کہنا ہوگا کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو ساتھ دیا تھا، ہم نے تو زبانی جمع خرچ کی تھی وہاں پہ، لیکن ہم نے تو ترمیم کو چیلنج نہیں کیا. اور ون ون سچویشن ایسے بن جائے گی کہ اگر دیکھیں اس کی بنا پہ، اس درخواست کی بنا پہ عدالت، ہلالی صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں اس پہ آپ کا ضرور چاہوں گا کہ یہ درخواست مجھے لگتا ہے کہ ممکنہ طور پہ وہ جو آپشن تھی نا کہ آنے والے الیکشن ای وی ایم پہ نہیں ہوں گے، تو یہ درخواست اس کی وجہ بن سکتی ہے. کیونکہ جب عدالت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بلائے گی، الیکشن کمیشن وہی اعتراضات پیش کرے گا جو انہوں نے پہلے اس پہ پیش کیے ہیں، اور وہ کہیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عدالت یہ فیصلہ کرے گی، لیکن میرا انالیسز یہ ہے کہ اس کی بنا پر یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت کی طرف سے یہ آ جائے کہ اچھا پھر ای وی ایم اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے یہ اعتراضات دور ہونے میں وقت لگے گا تو چلے یہ والے الیکشن ای وی ایم کے بغیر کر لیں، اور آئندہ کے لیے انتظامات ایسے بنائے جائیں کہ اگلے الیکشن جو ہے تو سب کچھ پر پلان ہو جائے گا آپ کے خیال میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری ٹھیک ہے. جی ہلالی صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہم کس بات پہ یہ کیسے ایکسیپٹ ہو سکتا ہے یہ چیلنج بالکل ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا ہے، اور عدالت میرے خیال میں ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ تھوڑا سا ایکٹ پڑھ کے دیکھ لیں. کہا گیا ہے کہ الیکشن کی سیکریسی اور سیکیورٹی چیلنج ہو رہی ہے بیلٹ کی، وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. ریئلی؟ تو پڑھیں ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. ایکٹ میں اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کمانڈ کرتے ہیں یا ارج کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو that he ensures the security and secrecy of vote. تو اگر چیف الیکشن کمیشن اور اس کا کمشنر سیٹسفائیڈ ہے اور اس کے اوپر ہوگا نا بھائی ایکٹ آف پارلیمنٹ، لوگوں عوام نے اس کو اتھارٹی دی ہے کہ انشور سیکریسی اینڈ سیکیورٹی، تو تم لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ کیا اس لیکن نے وہ تو الیکشن کمیشن میں یہ کہے گا نا، ہوا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ہے کہ آپ سیکیورٹی. بھائی چیف الیکشن کمشنر کا کام کیا ہے؟ اس کا کام نہیں ہے لیجسلیشن بنانا، اس کا کام نہیں ہے کہنا کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے لا کو. چلے پارلیمنٹ عوام وہ ہے جو کہتی ہے ایسا کرو اور ویسا کرو، اس کو کہنا ہے چپ ہو کے کہنا ہے یس سر، اور ان کو کہنا ہے کہ یہ سٹیپس ہم لے رہے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اٹس اپ ٹو دیم. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو نہیں لگتا انٹرٹین ہوگا یہ بالکل نہیں. دوسری بات ہونا بھی نہیں چاہیے، کدھر کہا گیا ہے کہ جائے. اور دوسری بات یہ ای وی ایمز جو ہیں، بھائی کون کہہ رہا ہے کہ یہ ای وی ایم شبلی کے مشین ہے کہ شبلی بیچ رہا ہے اور شبلی نے بنایا ہے اور شبلی کی ٹیکنالوجی ہے. چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا ہے سلیکٹ، پرچیز، سٹور، آپریٹ، اور گورنمنٹ صرف ایک چیز کرے گی، پیسے دے گی خریدنے کے لیے. تو ان کا پرابلم کیا ہے ان لوگوں کا بھائی؟ ٹھیک ہے. تو میں ہلالی صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ مسئلہ ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شبلی کی مشین ہے اس لیے نہیں ہم نے کرنا، ان کا بیسک اس پہ اپنی اعتراضات ہیں. ہلالی صاحب جو فرما رہے تھے نا، اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آئی ووٹنگ اور ای ووٹنگ سبجیکٹ ٹو سیکریسی،
اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کیا موقف لے گا عدالت میں، لیکن الیکشن کمیشن یہ موقف لے سکتا ہے کہ جناب اسی وجہ سے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہوگا یا ممکن نہیں ہے، اس میں اس طرح سے بہتری کی گنجائش ہے، تو اس لیے یہ اس پہ اس دفعہ نہیں ہو سکتا۔ میں جو ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں نا، اگر بات کی جائے نا 2+2=4 کی، تو ہلالی صاحب کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن پاکستانی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی 2+2=4 ہوئے نہیں، پچھلے 74-75 سال میں تو نہیں ہوئے پاکستانی سیاست میں، لہٰذا یہاں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں معاملے میں کچھ اور بھی پیچھے پس پردہ حقائق بھی نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، معاف کریے، میں 3 طریقے ہیں الیکشن کمیشن کو ای وی ایم کو آپریٹ کرنا، یا وہ کہیں کہ آن لائن، یا وہ کہیں کہ جیسے امریکن کرتے ہیں چانسری اور کونسلیٹ اور ایمبسیز میں مشین ہوں گے، آپ آ کے ووٹ کریں، یا وہ کہیں گے آن لائن کے معنی انٹرنیٹ، ادھر ہیک ہو سکتا ہے، چانسریز اور کونسلیٹ کم امکان، یا وہ کہیں کہ پوسٹل بیلٹس جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، جو سول سروسز ووٹ کرتے ہیں، فوج ووٹ کرتے ہیں، جیل کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ووٹ کرتے ہیں؟ وہ پوسٹل بیلٹ سے کرتے ہیں۔ تو اب بات اصل میں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے کہہ سکتا ہوں، کام صرف الیکشن کمشنر کا یہ ہے کہ آپ تیاری کریں، مگر بیڈ فیتھ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن بیڈ فیتھ، مگر لوگ کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ان کی گڈ فیتھ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے پکڑے جائیں گے۔ بھائی پہلے چیز ان کو پوچھا جائے گا آپ نے کیا تیاری کی، اس لیے کہ آپ کا تو فرض نہیں ہے نا یہ کہنے کہ یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا، آپ کو ایک حکم دیا گیا۔ چلیے ٹھیک ہے ہلالی صاحب، وہ تو جب اب عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے گی نا کہ وہ کیسے پکڑے گی یا نہیں پکڑے گی، کہ گڈ فیتھ ہے یا بیڈ فیتھ، لیٹس سی کہ کیا کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس معاملے کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال ابھی ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے جناب کووڈ کے حوالے سے خطرناک خبریں آ رہی ہیں کہ ایک نیا ویریئنٹ اس کا آ رہا ہے، وہ کس قدر خطرناک ہے اور اس سے کیسے بچا جائے گا۔ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، کورونا کی مختلف ویریئنٹس ہم بھگت چکے ہیں اور اب کافی اس کی ہم دیکھ رہے تھے کہ ملک میں جو اگر یہ کہا جائے کہ اثر انداز ہونے کی قوت ہے وہ مان پڑ چکی تھی، اور اس وقت ہم کافی خود کو سیف بھی محسوس کر رہے تھے، ویکسینیشن بھی کافی زیادہ آبادی کی ہو چکی ہے، تو اوور آل سچویشن کورونا کے حوالے سے کافی سیٹسفیکٹری تھی۔ لیکن ایسے میں یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ جناب کورونا کا ایک نیا ویریئنٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ ابھی یہ ویریئنٹ جو ہے پاکستان میں نظر نہیں آیا ہے، مختلف ممالک، یورپی ممالک میں نظر آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ افریقن ممالک میں بھی نظر آیا، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک دفعہ پھر سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج ایک امپورٹنٹ کام یہ تو ضرور کیا ہے اسد عمر صاحب کی، میں آج ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو مختلف افریقی ممالک ہیں ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں پاکستان نے تاکہ ویریئنٹ کو یہاں تک پہنچنے سے روکا جا سکے، لیکن اگر پہنچ جاتا ہے پھر بھی سمہاؤ تو پھر کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا یہ ویریئنٹ ہے اور کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ویکسین اس کے لیے کتنی پروٹیکٹ ہمیں کر سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ خاص طور پر آج ہمیں اس سیگمنٹ کے لیے جوائن کیا ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، ایپیڈیمک ایکسپرٹ ہیں یہ، ان سے ایکسپرٹیز سے حوالے سے خاص طور پر جانیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے آج آپ ہی سے بات کروں گی، یہ فرمائیے گا یہ جو کورونا کا نیا ویریئنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کتنا خطرناک ہے اور یہ کتنے امکان ہے کہ یہ پاکستان میں بھی اس کا کوئی پیشنٹ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا پروگرام میں۔ جی اس کے بارے میں تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ پاکستان میں یا آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا، جس طرح باقی ممالک کے اندر بھی یہ ایونچولی ہر ملک کے اندر پہنچ جائے گا۔ وائرسز ہوں تو یا ان کے ویریئنٹس ہوں، ان کو آپ نیشنل بارڈرز پہ نہیں روک سکتے، اسپیشلی کیونکہ ہمارا ٹریول اتنا فاسٹ ہے کہ اس آدمی کے اندر کوئی علامات بھی نہیں ہوں گی، ٹیسٹ بھی نیگیٹو آئیں گے، لیکن پاسبلٹی ہوگی کہ وہ وائرس لے کر آپ کے ملک میں آ جائے۔
تو جب ہم ٹریول ریسٹرکشنز لگاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم بائی کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کسی بھی وائرس کو روک نہیں سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کتنا خطرناک ہے۔ اب اس کے اندر جو دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈیلٹا کا اگلی نسل نہیں آئی، یہ ایکچولی جو اوریجنل وائرس تھا اس سے ہی یہ نیا ویریئنٹ نکلا ہے، اور اس میں جو لوگ گھبرائے ہیں اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سپائک پروٹین ہے اس میں 30 سے زیادہ چینجز نظر آئی ہیں جنہیں میوٹیشنز کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خطرہ بڑھ گیا ہے کہ جو ویکسینز ہیں ہماری، اسپیشلی جو ٹارگٹ کرتی ہیں سپائک پروٹین کو، جس طرح موڈرنا ہے، فائزر ہے، RNA ویکسینز جو ہیں، تو ان کی افادیت میں کوئی بہت زیادہ کمی نہ ہو جائے، تو یہ خطرہ ہے۔ یہ ابھی ہم نے اس کو مثلا جسے ہم کہتے ہیں کہ ریئل لائف میں نہیں دیکھا، لیکن تھیوری کے بیس پہ یا اسیسمنٹ کہ کیونکہ یہ چینجز آ گئی ہیں اس کے اندر، تو کیا وہ ہماری ویکسین کی مدافعت کم ہو جائے گی؟ تو یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امیر ممالک میں موسٹلی جو ویکسینز لگی ہیں وہ یہی 2 ویکسینز لگی ہیں۔ اس کا ہمارے پر کیا اثر ہوگا، اس کا ہمیں اس وقت تک علم نہیں ہے۔ کیا یہ زیادہ خطرناک ہے یا کم خطرناک ہے؟ اگین ہمیں کچھ وقت چاہیے ہوگا مریضوں کو دیکھنے کے، مریضوں کا جو اب نیا دباؤ آئے گا مختلف ملکوں کے اندر، تو اس کے اندر یہ اسیس کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پہلے کے کرونا وائرس کی طرح بیہیو کر رہا ہے یا نہیں۔ جو انیشل آئی ہیں انفارمیشن ساؤتھ افریقہ سے، ان ڈاکٹرز سے، وہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک ڈاکٹر نے جس نے رپورٹ کیے تھے یہ کیسز، اس نے کہا ہے کہ یہ مائلڈ سمٹمز، یعنی کہ علامات اتنی سخت نہیں تھی، لیکن نوجوانوں کے اندر یہ آیا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی منظر رہے گا یا چینج ہو جائے گا؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی پھیلنے کی قوت جو ہے پہلے سے بھی زیادہ ہے، جیسے پہلے کووڈ کے ہم نے مختلف ویریئنٹس دیکھے ہیں، اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے 15 سیکنڈ میں، یہ اتنا خطرناک ہے کہ 15 سیکنڈ میں جو پھیپھڑے ہیں ان پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ جی وہ ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے ضرور کوئی یہ بات دیکھی ہوگی، تو میری جو معلومات ہے اس کے مطابق ابھی ہمارے پاس اس کی ایز سچ کوئی ثبوت نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ اپنا اس وجہ سے یہ کہا کہ اس کے اندر میجر میوٹیشنز ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ تیزی کے ساتھ پھیلے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وائرس کی چاہے کوئی بھی ویریئنٹ ہو، اس سے نمٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہم نے احتیاطی تدابیر پہلے اختیار کرتے رہے ہیں وہی رکھیں جاری، SOPs، لاک ڈاؤن پھر سے لگانا پڑے گا یا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، لاک ڈاؤن کے تو میں نہ پہلے حق میں تھا نہ اب حق میں ہوں گا، کیونکہ لاک ڈاؤن ایک نمبر مؤثر نہیں ہوتا، اور آج کی دنیا میں اس کے وہ فوائد جو پبلک ہیلتھ کی طرف سے ہمیں لینے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں نسبتاً اس کے نقصانات۔ لیکن SOPs پہ عمل، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم SOPs پر عمل نہ کریں، تو ماسک پہننے، اور اس کو گورنمنٹ کو ضرور مینڈیٹری کرنا چاہیے کہ آپ کے دفاتر ہوں، شاپنگ سینٹرز ہوں، جہاں پہ بھی لوگ ملتے ہیں وہاں پہ ماسک کو جو پہننا لازمی قرار کیا جائے۔ دوسرا، تازہ ہوا کا گزر، دفتروں کے اندر، شاپنگ ہالز کے اندر، دکانوں کے اندر صرف ایک کھڑکی دروازہ کھولنے سے ہم کوئی بھی ویریئنٹ ہو اس کی ٹرانسمیشن، اس کا خطرہ 18 گنا کم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے، لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری، ویکسین جلدی سے جلدی لگوائیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے اگر لیٹ سے 70% افیکٹو تھی ویکسین، اب اس کے بعد 60% ہو گئی یا 50% ہو گئی، لیکن یہ 0% سے ہمیشہ بہتر ہے یہ ویکسینز۔ تو ویکسین لگوانا، اور اپنی اس کی مکمل ڈوزیج کے ساتھ، اگر 2 ڈوزز آپ کو لگنی ہے تو 2 لگوائیے، اور اگر آپ زیادہ عمر کے ہیں، آپ مثلا ہیلتھ کیئر میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہائی رسک انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، آپ کو دائمی بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو آپ کو جو بوسٹر ڈوز ہے وہ بھی لگوانی چاہیے۔ ہلال صاحب آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیجئے، بالکل لاسٹ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں۔ جی بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر بوسٹر آپ نے لگا دیا اور بوسٹر کے بعد ایک اور بوسٹر لگا لیا تو کتنے مہینے کے بعد آپ کو وہ تیسرا بوسٹر لگانا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی یہ مختلف ویکسینز کے ساتھ مختلف ڈوزیں جائیں گی، اور جو اس وقت تمام ویکسین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایکچولی یہ بوسٹر ڈوز نہیں ہے، یہ 3 ڈوز ویکسینز ہیں، وہ RNA ہو، وہ ہماری سائنو فارم سائنو ویک ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں
کہ جس طرح کی ویکسینز ہم پہلے یوز کرتے ہیں دوسری بیماریوں کے لیے، جنہیں ہم انیکٹیویٹڈ وائرس کی ویکسینز کہتے ہیں، جس طرح ہیپیٹائٹس ہے، ٹیٹنس ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں تین انجیکشن ہی لگتے ہیں، تو 3 انجیکشن تو لگنے ہی لگنے ہیں، کیا سال کے بعد ایک بوسٹر لگا کرے گا یا نہیں، اس کے بارے میں اگین وقت. اور ڈاکٹر صاحب یہ مزید ویریئنٹس آتے رہیں گے؟ جی ہاں، جب تک اس پہ کنٹرول نہیں، آپ پوری گلوبلی کنٹرول نہیں پاتے، ویریئنٹس کا خطرہ موجود رہے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آج ہمارے شو میں آپ شامل رہے اور ہمارے سوالوں کے جواب دیے. ناظرین خود بھی احتیاط کیجیے، کورونا تھوڑا سا کمزور ضرور پڑتا ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اس کا خطرہ بہرحال برقرار رہتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.